मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अभी मुझसे कबल उकाड़वी भाई आपके सामने चंद गुजारिशात को रख रहे थे। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने एक ऐसी बीमारी, एक ऐसे मरज़ का जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर वो मरज़, वो बीमारी हमारे आमाल के साथ शामिल हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई परवाह नहीं कि इंसान सारी रात इबादत कर रहा है, सारे दिन का रोज़ा रखा हुआ है, सारी रात का क़याम कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी किसी भी इबादत को कबूल और मंजूर नहीं फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बीमारी से महफूज फरमाए। ये बीमारी हमारे मुआशरे में इस तरह फैल चुकी है कि जो शख्स इस बीमारी के खिलाफ बात करे उसको कहा जाता है ये बड़ा सख्त है, ये जी वाबी है, ये जी अहले हदीस है, ये जी जो अहले हदीस हैं ये बड़े जालिम हैं, ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को जहन्नुम में लेके जा रहे हैं, और हमारे बाबे और हमारे पीर सरंगियां और तबले बजा बजा के लोगों को जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबले और सरंगियां बजा के जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के लोगों को जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। वो अमल कौन सा ऐसा अमल है कि जिसको कर देने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई परवाह नहीं है, नेकियों के पहाड़ भी लेके आए, एक भी नेकी को तोला ही नहीं जाएगा। वो अमल शिरक का अमल है, और मुझे और आपको इस अकीदे की तरवीज और इस अकीदों के फैलाने के लिए दिन रात एक करनी चाहिए, क्योंकि यही बुनियाद है। माँ आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन पूछ लिया, अब्दुल्ला इब्ने जुदान का क्या बना, अब्दुल्ला इब्ने जुदान का क्या बना। यह सवाल बड़ा अहम था। इतना बड़ा इन्फाके फी सबीलिल्लाह करने वाला कि हाजी हज पे आते तो 1000 ऊंटों को ज़िबा करके उनके सामने पेश कर देता, 1000 सूट गिफ्ट किया करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतनी बड़ी देग बनाई, इतनी बड़ी देग अब्दुल्ला इब्ने जुदान ने लोगों को खाना खिलाने के लिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर जब कभी सूरज का साया लेने के लिए, सूरज से ओट लेने के लिए इरादा करता तो मैं उसकी देग के साए में बैठ जाता। इतनी बड़ी देग थी। माँ आयशा ने कहा, उसकी नेकियां क्या हुई, उसके ये सारे अमाल क्या हुए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहन्नुम में चला जाएगा, किसी भी नेकी को नहीं तोला जाएगा। अल्लाह के रसूल, वजह क्या है? वजह यह है जो अकीदा अल्लाह के बारे में था वो अकीदा लात मनात और उज़्ज़ा के बारे में भी था। अल्लाह को मानता था, लेकिन लात मनात और उज़्ज़ा को उनका शरीक भी मानता था। यहां पे आपने रुकना है, आज एक बड़ा नुक्ता समझ के जाना है इंशाअल्लाह। वो ये है, ये जी अहले हदीस जो होते हैं ना, ये वहाबी जो होते हैं, ये कुरैश मक्का और कुफारे मक्का वाली जो आयात हैं ये हम पे थोपते हैं। जो बुतों के बारे में आयात हैं हम पे थोपते हैं। कुफारे मक्का और कुरैश मक्का का अल्लाह से क्या लेना देना? वो तो अल्लाह को जानते नहीं थे, वो तो अल्लाह को पहचानते नहीं थे। ये प्रोपेगेंडा, ये मुगालता मुसलमानों के दरमियान अमदन फैलाया जाता है और झूठ बोला जाता है। वो जानते हैं कि कुफारे मक्का और कुरैश मक्का अल्लाह को जानते थे। आप बताइए, खाना काबा को कुफारे मक्का और कुरैश मक्का क्या कहते थे? क्या कहते थे? बैतुल्लाह। अल्लाह को तो पहचानते नहीं थे, तो बैतुल्लाह क्यों कहते थे? आपने ये जो मुआशरे में एक गलत फलसफा फैला हुआ, इसको समझना है। और जी कुफारे मक्का कुरैश मक्का अल्लाह को नहीं थे मानते, ये वहाबियों ने जान के, ये अहले हदीसों ने जान के, ये जी देवबंदियों ने जान के ऐसे किया हुआ है, वैसे किया हुआ है। अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के वालिद का नाम क्या था? सबको पता है ना, क्या था? अल्लाह को तो मानते नहीं थे, अल्लाह को तो मानते नहीं थे, तो अब्दुल्ला नाम क्यों रखा हुआ था? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा ने हमला किया था तो उसके पास गए, तो उनके रोब और दबदबे, उनके हुसन, उनके शान और वकार को देख के अबरहा के ऊपर हैबत तारी होगी, और वो आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल करता, अपने साथ तख्त पे बिठाता है। जब उन्होंने कहा ना, मेरे 40 ऊंट, मेरे 100 ऊंट, मेरे ऊंटों का जो हिसाब किताब है,
ان کو ذرا واپس کر دے، تو اس کے دل سے ساری ہیبت چلی گئی۔ اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے بات کریں گے خانہ کعبہ کی اور اس کے اوپر حملے کے بارے میں بات کریں گے، آپ آ کے مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں میں اپنے اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں، جو تو کہتا ہے نا وہ جس کا گھر ہے، وہ جس رب کا گھر ہے وہ جانے، تو جانے، میں اس کی بات ہی نہیں کرنے آیا۔ آپ کہتے ہیں وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ بات ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ جی علامہ صاحب یا حافظ صاحب اپنی طرف سے یہ روایات بنا رہے ہیں، ان کی سند میں کچھ ضعف ہو سکتا ہے، یہ تریحی بات ہے۔ حالانکہ عبداللہ نام کی بات تریحی نہیں ہے، بیت اللہ کی بات تریحی نہیں ہے۔ لات ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، اس کا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کسی مولوی کی رائے نہیں رکھتا، کسی حدیث کا حوالہ نہیں رکھتا، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 20 سے زائد آیات ہیں، ان کا ایک خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، کن کے حوالے سے؟ کفار مکہ اور قریش مکہ کے حوالے سے حکم دے رہا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے اللہ کے رسول ان کفار مکہ ہی سے، قریش مکہ ہی سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ کفار مکہ سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کا مولوی آپ کو کہے گا وہ اللہ کو جانتے نہیں تھے، اصل اختلاف یہ تھا، یہ معاملے تھے، یہ گڑبڑ تھی، یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں، یہ ساری آیتیں اس حوالے سے ہیں، اللہ کے تعارف کے حوالے سے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ پیارے نبی ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار، آپ ان کفار مکہ سے پوچھ لیجئے قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ قل، آپ پوچھ لیجئے، آپ کہیے، ان سے پوچھئے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ 20 سے زائد مقامات میں اللہ رب العزت نے، جائیے آج قرآن پاک اٹھائیے، ان آیات کا ترجمہ پڑھیے، خود کسی بھی ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ پڑھیے۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آگے کفار مکہ کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا تاکہ آج کا مولوی آپ کو مغالطہ نہ ڈال سکے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کفار مکہ اور قریش مکہ کہیں گے ان سب قوتوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ صرف شرک کے رستوں کو کھولنے کے لیے آپ کو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے وہ تو کہیں گے ان ساری قوت سامعہ، باصرہ، عرش عظیم کا، زمین و آسمان کا، مردوں کو زندہ اور زندوں کو مارنے کے سارے معاملات کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ پھر اختلاف کیا؟ ہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں، اختلاف کیا تھا؟ ایک بات آج اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ شرک کے سارے دھندے اور آپ نے ابلاغ کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیا کیجئے کہ شرک کے حوالے سے، بدعت کے حوالے سے جب بھی کسی کو تبلیغ کریں، نیت میں اصلاح اور نیت میں غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی اگر شرکیہ اعمال میں ملوث ہے تو جہنم میں نہ چلا جائے، اس کو میں نے بچانا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ شرک کا رد کرتے ہوئے تانا دیا جاتا ہے، بدعات کا رد کرتے ہوئے تان و تشنیع کی جاتی ہے، تو تان و تشنیع سے ہدایت نہیں ملتی۔ اصلاح کی نیت اور وہ ساتھی شرح صدر کے ساتھ، کسی کو تانا دینا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح کرنی مقصود ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اختلاف کیا تھا؟ ایک بات سمجھیے، نقطہ اختلاف، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب کو نہیں تھے جانتے، یا اللہ کو نہیں تھے پہچانتے، یا ان کی نظر میں قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک رب نہیں تھا، زمین و آسمان کی بادشاہی رب کی نہیں تھی؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آج جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہوتے ہیں، مذاہب، مذہب، دین، وہ سارے کے سارے وننس آف گاڈ، ایک خدا کے تصور کے اوپر، ایک الہ کے تصور کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔ بالآخر ایک مافوق الاسباب ہستی، ایک عظیم شخصیت، ایک قدرت والی شخصیت کا تصور، مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک حالت حقیقی کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ طریقے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، مذہب
اس چیز کی بنیاد ہے کہ خالق حقیقی کے اوپر ایمان لے کے آئے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس توحید کا ایک نام ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. کیا مطلب؟ ربوبیت سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. ایک بچہ چھوٹا ہے، کافر ہو مذہب پسند، ایتھیزم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایتھیس جو ملحد لا مذہب بے دین ہوتے ہیں، صرف ان کے ہاں الہ کا یا ایک ہستی کا تصور نہیں، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں سب میں ایک ہستی کا تصور ہے. وہ کیا ہے؟ ایک بچہ کم عمر ہے، چھوٹا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوگا، عمر بڑھتی جائے گی، قد بڑا ہوتا جائے گا. آپ کچھ دن بال نہیں کٹوائیں گے، بال بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کچھ دن ناخن نہیں کٹوائیں گے، ناخن بڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالیں گے، کچھ دن بعد وہ زمین دھرتی کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آئے گا، کونپلیں لگیں گی، دانے اگیں گے. یہ جو توحید کی قسم ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے. پھل ہیں جی، پھول ہیں، یہ بھی بیان ہونی چاہیے. درخت لہلہا رہے ہیں، ہر انڈے میں سے کبھی مرغی کے انڈے سے بطخ نہیں نکلی، بطخ کے انڈے میں سے کبھی کچھوا نہیں نکلتا. ہر انڈا جس جانور کو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، جو بیج بویا جاتا ہے وہی درخت لگتا ہے. یہ بھی ایک توحید ربوبیت کی ہے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. لیکن یہ وجہ اختلاف تھی نہیں. توحید ربوبیت کہ چشموں کا جاری ہونا، فصلوں کا لہلہانا، درختوں کے اوپر پھلوں کا آ جانا، آسمان سے بارش کا گرنا، یہ نقطہ اختلاف نہیں تھا. نقطہ اختلاف کیا تھا؟ وہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ربوبیت سے اگلی بات کی تھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. رب کو مانتے ہو؟ پہلے اللہ نے مقدمہ پورا بنایا کہ ان سے پوچھو. جب وہ کہیں اللہ ہی ہے تو اب کہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اب ان کو یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے. عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، وہ سب کس کے لیے ہونے چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے ہونے چاہیے. نقطہ اختلاف سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اگر اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہو کہ نشو و نما بھی اس نے، بچوں کے قد بھی وہی بڑھا رہا ہے، بال بھی وہی بڑھا رہا ہے، ناخن بھی وہی بڑھا رہا ہے، فصلوں کو بھی وہی اگا رہا ہے، درختوں کو بھی وہی اگا رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے. اور اس کی عبادت بھی نہیں، اس ہی کی عبادت ہونی چاہیے. نقطہ اختلاف یہ ہے عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں. کون کون سے اعمال ہیں عبادت کے؟ روزہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، دعا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ دعا، الدعاء افضل العبادہ، الدعاء هو العبادہ. اور ایک ضعیف سند کے ساتھ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کی قسم ہے. اب عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، رسول اللہ یہ نعرہ لے کے آئے اگر رب کو ایک مانتے ہو، توحید ربوبیت کے قائل ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کو چبھتی ہے جب کہی جاتی ہے. ہندو بھی ایک مذہب ہے، اور ہندو مت میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ہندو مجرد مٹی کی پوجا کرتا ہے تو آپ کو بہت بڑا مغالطہ ہے. مجرد مٹی کی، مجرد شجر کی، مجرد حجر کی پوجا کبھی نہیں ہوتی. اس حجر کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہوتی ہے، اس حجر کے پیچھے بھی ایک داستان ہوتی ہے، اس مٹی کے بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مٹی سے بت بنایا جاتا ہے اور اس کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے؟ نہیں، پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے. کیا نام رکھا جاتا ہے؟ رام کا بت ہے. بھائی رام کون ہے؟ ہاں، ہمارا ایک تریہی پرسنالٹی اور شخصیت گزری ہے، اس کی تمثیل بنائی جاتی ہے. آپ کو کس نے کہا مجرد مٹی کی پوجا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے جو شخصیت ہوتی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو یہ وہم اور مغالطہ یہ ڈالا گیا کہ کفار مکہ یا قریش مکہ بنیادی طور کے اوپر مجرد مٹی کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی. لات حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا، اس کا بت بنایا ہوا تھا. تو مٹی کی پوجا ہو رہی ہے کہ لات کی ہو رہی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبادت کے جتنے افعال ہیں اس کے اندر دعا بھی شامل ہے. یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عبادت کے جتنے افعال ہیں ان میں دعا
شامل ہے۔ اور آج کے بعد آپ نے گھر جانا ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 اٹھانی ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا شرک کا کاروبار ہے، دھندا ہے، اللہ رب العزت نے، میں مولویوں کی باتیں یا حدیث بھی آپ کے سامنے آج نہیں رکھ رہا، آپ نے قرآن پاک اٹھانا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، آگے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور جو بندہ بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے عبادت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم وسیلہ ڈال رہے ہیں، اللہ اس کو عبادت کہہ رہا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو عبادت کرتے ہیں ان کی، جو ان کو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں، جب ان کو آپ روکیں گے ٹوکیں گے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا ایک ہی قول ہوگا، یہ ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کر رہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت ہے، وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے ایسی خبر دے رہے ہو جو زمین و آسمان میں کسی کو پتہ نہیں۔ سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ رب العزت نے وسیلے کی اس قسم کو خود شرک کہا۔ اگر ابھی بھی ذہن میں کوئی بہام ہے، جائیے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی ذہن میں وہم اور اشکال باقی رہے، سورۃ زمر کو اٹھائیے، آیت نمبر 3 پہ آ جائیے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِلَى اللَّهِ۔ اب بتائیے اس آیت کے بعد بھی کوئی تشریح کی مزید ضرورت رہتی ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قیامت تک شرک صرف اس ایک بنیاد کے اوپر ہوگا، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار پکڑے گا، اس کو کہو گے اللہ کے لیے رک جاؤ، اللہ کے لیے رک جاؤ، تو وہ کہے گا ما نعبدہم، میں اس کی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ رکیے، اللہ کی قسم عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے، کیسا پردہ ہے۔ ایک ولی اللہ جب تک زندہ ہے بیٹھا ہوا ہے، باہر کی بات نہیں سن رہا اپنے مرید کی، گھر کے باہر مرید ہو وہ اس تک پیغام رسانی نہیں ہو رہی، دیوار کے پیچھے کی نہیں سن رہا، لیکن جیسے ہی فوت ہو جاتا ہے، قبر میں ڈالا جاتا ہے، پھر پورے دنیا کے مریدوں کی اپنی قبر میں بیٹھا سن رہا ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے سن رہا ہے، یہ نقطہ غور طلب ہے، عقل کے اوپر پردہ ہے۔ یہ جو قبر میں چلا گیا یہ کیسے سن رہا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے اسے قدرت دی ہے۔ جس رب نے اس میت کو قدرت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کی سن رہا ہے، وہ رب خود نہیں سن رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عقل کے اوپر پردہ اسی کو کہتے ہیں۔ جس رب نے قدرت دی ہے کہ وہ میت پوری دنیا کی سن رہی ہے، وہ رب خود براہ راست نہیں سن رہا، اس رب تک کو سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اور عجیب دوغلا نظریہ یہاں پہ کہیں گے، اللہ کہے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ مولوی کہے گا نہیں تو دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہے گا نہیں دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا ہے نہیں بڑی دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ، ایک طریقہ، ایک وسیلہ، ایک سیڑھی، ایک ذریعہ چاہیے۔ جو قبر میں چلا گیا وہ قریب ہو کی قدرت سے، اور خود اللہ قریب نہیں ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بھی ہمارے دماغ سے محو ہو گیا۔ ایک ایک واقعہ، ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جو انسان کے عقیدے کو درست کر سکتی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ سب کو آتا ہے، اشارہ کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ کشتی پہ سوار ہوئے، آپ نے غور کرنا ہمارے معاشرے کا المیہ، میں اللہ کی قسم بغیر طنز کے اصلاح کی نیت سے، اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کی نیت سے آیا ہوں کہ جن کے عقیدے میں شرک کی یہ قسم پائی جاتی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی بھمر میں پھنس گئی، گرداب میں۔ ملاح کہنے لگا
کشتی والے پکارنے لگے لات منات عزا وغیرہ کو، کہا اپنی دعاؤں کو خالص کرو. تو اکرمہ بن ابی جہل خود کہتے ہیں میں نے سمجھا میں دو کو پکار رہا ہوں، لات اور منات کو، تو اس کے کہنے کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک کو پکارو، خالص کرو. میں ایک کو پکارنا شروع ہو گیا. کہا نہیں نہیں، تم سمجھے نہیں ہو، تم سمجھے نہیں ہو. یہاں پہ جہاں پہ ہم قید ہو گئے ہیں، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، یہ سمندر ہے. یہاں پہ اگر کوئی سنتا ہے تو وہ عرش عظیم کا رب سنتا ہے. اور اگر میں یہ حدیث بیان کروں گا تو شاید کوئی غامدی فکر والا کہ یہ جی اس کی سند میں ضعف ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی نقل فرما دیا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. جب کفار مکہ، جائیے قرآن پاک اٹھائیے، آج یہ اشکال اپنے دماغ سے نکال دیجئے جو آپ کو مولویوں نے ڈالا ہوا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ. جب کفار مکہ کشتیوں پہ سوار ہوتے، ان کی کشتیاں گرداب میں یا بھمر میں پھنس جاتی، تو وہ اللہ کو خلوص دل سے پکار اٹھتے. کون؟ کفار مکہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے؟ اے جی بھابیاں نے کفار والی آیتاں ساڈے تے لائیاں نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کفار مکہ اگر کشتیوں میں پھنس جاتے، گرداب میں پھنس جاتے، طوفانوں میں پھنس جاتے، تو اللہ کو خلوص نیت سے پکار اٹھتے. اور جب وہ خشکیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا، اذا ہم یشرکون، پھر اللہ کے علاوہ بھی ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو سفارشی بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے اور ان کو پکارنا شروع کر دیتے. اکرمہ بن ابی جہل نے جیسے ہی ملا کی یہ بات سنی، دل کے اوپر چوٹ لگی. اوہو، اگر سمندر میں بھی ایک اکیلا تنہا رب ہی سنتا ہے اور یہاں پہ بھی اس کی پکار میں، ندا میں، دعا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جانا، تو میں ساری زندگی ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا تلوار اٹھا کر. وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہمیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ خشکیوں میں بھی اگر پکارنا ہے تو صرف ایک اکلوتے رب کو پکارنا ہے. اگر سمندروں میں کفار مکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے، تو خشکیوں پہ کیوں نہیں اتارو، مجھے واپس بھیجو. آئے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیا. کس نے؟ ابو جہل کے بیٹے نے. صرف مسئلہ سمجھ آ گیا، صرف مسئلہ سمجھ آنے کی بات ہے. اور یہاں پہ طنز کے بغیر، تان و تشنیع کے بغیر آپ نے اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے. پھر کہتے ہیں یہ جی بڑے ظالم ہیں جی، ہمیں قریش مکہ سے ملا دیتے ہیں. ہم نہیں ملاتے اللہ کی قسم، لیکن آپ نے ظلم ڈھانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ آپ نے مکہ کا کفار کہہ رہا کہ ہم جب کشتیوں پہ اللہ کہہ رہا ہے سوار ہوتے اللہ کو پکارتے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شعر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی، تب بچاتا ہے معین الدین چشتی. آپ کلمہ گو ہیں، آپ امت محمدیہ کے فرد ہیں. وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے اللہ کو پکارتے، اور آپ کہتے ہیں جب گرداب میں پھنستی ہے کشتی تب بچاتا ہے معین الدین. اور دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے پوری کی پوری کشتی کو مردوں اور میتوں سمیت پیر عبد القادر جیلانی نے باہر نکال دیا. یہ الزام پھر بھی ہم پہ کہ ہم آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آپ اپنے رویوں کی اصلاح کریں. آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، وسیلے کی جائز، اور پھر اس کے بدلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے صرف یہ جب کہا ہے وسیلہ تلاش کرو تو اس کے احکامات نہیں نازل کیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے خوبصورت نام ہے. یا رحمان رحم فرما، یا رحیم رحم فرما، یا غفار یا غفور رحم مغفرت فرما، یا رزاق رزق دے، اے بیماریوں کو دور کرنے والے شفا دے. اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان کو اس کا واسطہ دینا ہے، تو ان کو اس کا واسطہ دینا ہے. آپ نے کوئی نیک عمل کیا، اس کا واسطہ دینا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیا. اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا وسیلے کی جائز قسم. اور یہ آپ نے غار کا سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ غار میں 3 لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتے ہیں. اور تیسری قسم کہ کسی بھی نیک آدمی ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا کوئی بھی ہو، اس سے دعا کا کہا جائے. بچہ ہو، اس سے دعا کا کہا جائے. حضرت عمر نے کہا بچے نابالغ کو کہ میرے لیے دعا کرو، تو صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا آپ اشرا مبشر ہیں،
آپ جنت میں داخلے کی گارنٹی آپ بچوں سے دعا کرواتے ہیں؟ کہا ہاں، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ابھی تک کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ دعا کروانا کس سے؟ کسی زندہ نیک ہو، بچہ ہو، والد ہو، والدہ ہو، یہ وسیلے کی ایک جائز قسم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ دعا یہ دعا ہے۔ یہاں سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں ذات کا وسیلہ، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رد کر رہا ہے کہ مجھے بتاتے ہو۔ ایک ہوتا ہے بندہ کسی نیک آدمی کے پاس جائے اور اس کو کہ میرے لیے دعا کی جائے، والدہ کے پاس جائے، والد کے پاس، اور ایک یہ ہوتا ہے اللہ تو مجھے میری والدہ کی وجہ معاف کر دے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ آپ نے ذات کا وسیلہ دیا کہ دعائے والدہ کا وسیلہ دیا، ذات کا وسیلہ۔ اور ذات کے وسیلے کو ہم رد کیوں سمجھتے ہیں اور ہم باطل کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک تو قرآن پاک کی جو سورہ یونس کی آیت نمبر 18، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ دی، یہ بین دلیل ہے۔ اس کے بعد جو ان کی دلیل ہے ذات کے وسیلے کے جواز کی، حیران رہ جائیں گے آپ، حیران رہ جائیں گے۔ وہ دلیل ان کے خلاف ہے، وہ دلیل ان کے خلاف ہے، لیکن پیش بھی وہی کرتے ہیں، لیکن عقل کے اوپر پردہ۔ کیا دلیل ہے؟ آپ سب نے واقعہ سنا، اشارہ کرنا مقصود ہے بات کو تاکہ مختصر رکھا جائے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ سے کہا دعا کیجئے، مال ہلاک ہو گئے ہیں، قحط پڑ گیا، بارش کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ نے دعا کی، بارش برس گئی۔ اب دنیا سے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا دور ہے، یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے، اور آپ سمجھتے ہیں جی یہ دلیل ہے ذات کے وسیلے کی۔ حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر، ممبر رسول کے اوپر۔ رسول اللہ کی قبر مبارک سے کتنی دور ہے ممبر؟ جو گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ممبر رسول روضہ رسول سے کتنی دور ہے؟ چند قدم کے فاصلے کے اوپر۔ ایک شخص آیا، اس نے حضرت عمر سے وہی اپیل کی کہ راستے تباہ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ چچا عباس کو بلاؤ۔ اب یہاں سے یہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ، سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، بڑی عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ چچا عباس کو بلاؤ، کیوں؟ چچا عباس جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ چچا عباس سے دعا کروائی، بارش ہو گئی۔ اب اگر ذات کا وسیلہ ہوتا، یہ حدیث دعا کے وسیلے کی ہے اور اس کو پیش کیا جاتا ذات کے وسیلے کے اوپر، اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر کہاں پہ ہیں؟ روضہ رسول سے کتنے قدم کے فاصلے پہ ہیں؟ حضرت عمر دعا کرتے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بارش برسا دے۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ اگر جائز ہوتا تو کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کے مانگتا۔ کس کو بلایا گیا ہے؟ چچا عباس کو۔ کس نے دعا کی ہے؟ چچا عباس نے۔ تو کسی زندہ کے پاس جا کے دعا کروانا یہ جائز ہے اور وسیلے کی جائز قسم ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا عقیدہ دعا کے وسیلے کا تھا، ذات کے وسیلے کا نہیں تھا۔ کیونکہ ذات کا وسیلہ اگر ہوتا تو رسول اللہ کی ذات اقدس کیا جسم مبارک قبر میں موجود ہے، اور ذات عالم برزخ میں، معراج کی رات کی حدیثیں آپ کے سامنے ساری انبیاء عالم برزخ میں ملے تھے کہ نہیں تھے ملے؟ تو ذات کا وسیلہ حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے دعا کا وسیلہ ہے، صرف دعا کا، ذات کے وسیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے، چلیے یہ تو ایک بات اس قسم بڑی قسمیں اللہ معاف کرے، اب ہم کیا بات کریں؟ بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ توحید ربوبیت کے تو کفار مکہ بھی قائل تھے، لیکن ہمارے ہاں تو توحید ربوبیت میں بھی شرک پایا جاتا ہے، توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ آپ وہ رسول اللہ کی حدیث بھول گئے کہ بارش ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کل رات بارش ہوئی، بعض لوگ کافر ہو گئے اور بعض لوگ پکے ایماندار ہو گئے۔ کون کافر ہو گئے؟ اللہ کے رسول، جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ کافر ہو گئے۔ کفار مکہ بھی بارش برسانے کے لیے اللہ کو مانتے تھے، ہمارے یہاں پہ بگڑی بنانے والے الگ گئے، بارش برسانے والے الگ گئے،
औलाद देने वाले अलग हैं, रिज़्क देने वाले अलग हैं, हर चौक चौराहे में मुख्तलिफ काम करने वाले मुख्तलिफ हैं। और यही कुफार मक्का ने रसूलुल्लाह को कहा था, आजाल अल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। अल्लाह के रसूल आपकी हर बात से इत्तफाक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना इबादत को खालिस एक अल्लाह के लिए कर दो और इबादत का कोई जुज किसी गैर के लिए नहीं होना चाहिए, ये हमें मंजूर नहीं है। बस ये नुक्ता इख्तलाफ था और कोई इख्तलाफ नहीं था पाया जाता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि साहबका दौर में एक स्थान हुआ करता था, वहां से एक शख्स गुजरा, उसको कहा चढ़ावा चढ़ा, उसने कहा मेरे पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, कहा मक्खी को ज़बह कर दे, मक्खी को ज़बह किया, चला गया। दूसरा आया, उसने कहा मक्खी भी मखलूक है और मखलूक अगर कुर्बान होगी खालिक के आस्ताने के ऊपर होगी, मक्खी के भी दो पर हैं, मक्खी भी मखलूक है, नहीं करूंगा। उसको उन्होंने पकड़ के कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मक्खी का चढ़ावा चढ़ाया गैरुल्लाह के लिए, मक्खी का, वो हमेशा आग में जलेगा। हम नजर भी दे दें, नियाज भी दे दें, फलां के नाम की, फलां के नाम की, फलां के तरफ से नहीं है, फलां के नाम पे है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़िए। और तौहीद की एक खास किस्म है जिसमें अफरात व तफरीद इससे भी ज्यादा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उससे भी ज्यादा। वो क्या है? वो आप चले जाएं, चले क्या जाना, यहां पे ये बच्चे जितने बैठे हैं सिर्फ बच्चे, इनके निसाब में इनसे भी आप पूछेंगे ना अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह कहां है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह कहां है, अल्लाह हर जगह है। ये हमारे निसाब में लिखा हुआ है। मदारस का क्या बंदा रोना रहे, और मदारस में क्या लिखा हुआ है? दो फलसफे पाए जाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह आगे भी है, अल्लाह पीछे भी है, अल्लाह ऊपर भी है, अल्लाह नीचे भी है, अल्लाह दाएं भी है, अल्लाह बाएं भी है, अल्लाह मुत्तसिल है आलम के, अल्लाह मुनफसिल है आलम से। क्या मतलब? अल्लाह कहा अल्लाह हर जगह है, अल्लाह कहा अल्लाह हर चीज में है, अल्लाह कहा अल्लाह मोमिनों के दिलों में है, अल्लाह कहा अल्लाह हर मखलूक में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज ही अल्लाह है, हर चीज अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह है। ये भी ध्यान नहीं रखते कि लैट्रीन है, नहीं है, मखलूकात में सारे जानवर है, नहीं है, नहीं, हर चीज ही अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह है, अल्लाह ही। बल्कि जुमले आपको ऐसे मिलेंगे, आप उनका निसाब पढ़ें, आपकी हैरान रह जाएंगे। ये जो दरख्त, शजर, हजर, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, ये अल्लाह ही की जात का परतो हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ही अल्लाह, हर जगह चीज अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, हर जगह अल्लाह ही अल्लाह, हर चीज में अल्लाह, हर मंजर में अल्लाह, हर पस मंजर में। शायरी मौजूद है सूफिया की, और दूसरी शायरी भी अजीब है। एक ये कीदा, दूसरा कीदा इससे भी अजीब है। ना आगे है ना पीछे है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है, ना मुत्तसिल है आलम के, ना मुनफसिल है आलम से। अल्लाह है क्या जी? माअल्लाह। ये जुमला कहते हुए बंदा डर जाता है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। अल्लाह की भी कदर नहीं की, अल्लाह की कदर नहीं की। अल्लाह क्या? अल्लाह एक गोरख धंधा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सूफी शोरा ने नहीं कहा तू एक गोरख धंधा है। अल्लाह के साथ कैसी बदतहजीबी हो रही है। अल्लाह की जात है। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ये जो कुरान पाक है, यह किसी शख्सियत का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। नहीं जी नहीं, अल्लाह तो एक गोरख धंधा, अल्लाह को नहीं जी समझा जा सकता। अल्लाह ने दोनों अकीदों का रद्द एक ही आयत में कर दिया। अल्लाह को भी पता था कि ऐसे ऐसे अकीदे पैदा होने हैं। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तुम्हारा रब ना गोरख धंधा है, ना हर मखलूक में है, ना हर मखलूक के अंदर है, और ना कोई मुबहम चीज है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। तुम्हारा रब वो है जो अपने अर्श अजीम पे मुतमक्किन है, जैसी उसकी शान को लायक है। और कुरान पाक में 20 से ज्यादा आयात हैं। अल्लाह कहां है, इसका जवाब भी आपने याद रखना है। अल्लाह हर जगह हर चीज में नहीं है। अल्लाह कहां है? अल्लाह आसमान में है, अल्लाह अर्शे अजीम पे है। 21 से ज्यादा आयात हैं जो कुरान पाक में उलूफ की तरफ दलालत करती हैं और आसमान की तरफ दलालत करती हैं। अम अमिन तुम मन फिस समा, अमिन तुम मन फिस समा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा। प्यारे हबीब, हम आपको देखते थे। कद नरा, अल्लाह गोरख धंधा,
اللہ دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ کلام نہیں کرتا؟ اللہ کو مشکوک بنایا ہوا، اللہ کو مبہم بنایا ہوا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پیارے حبیب، ہم آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے. رسول اللہ جب اللہ سے دعا مانگتے تھے اور رسول اللہ جب اللہ سے مناجات کرتے تھے، کہاں دیکھتے تھے؟ آسمان پہ. قد نرا تقلب وجهك في السماء. ہم نے آپ کی آنکھوں کو اٹھا ہوا دیکھا، ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کو بدل دیا. ہم رب ہیں. معراج کی ساری حدیثیں بھول گئے. اگر اللہ ہر چیز میں، ہر جگہ میں، مخلوق کے اندر ہے، مخلوق کے اندر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو معراج کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں پہ کیوں نہیں ملاقات ہوگی؟ اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، لیکن معراج آپ کے اور ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی لونڈی کے بارے میں کہنے لگا میں اسے آزاد کرنے کی نیت رکھتا ہوں. رسول اللہ نے کہا پہلے میرے پاس لے کے آ. رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا آسمان میں اشارے سے. رسول اللہ نے کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے. اور پھر جواب یہ دیتے ہیں، وہابی بڑے ظالم نے، اہل حدیث بڑے جناب اللہ کی ذات، اللہ کے کہتے ہیں ہاتھ ہیں، اللہ کے کہتے ہیں ہاتھ ہیں. اس طرح کے الزام نہ تندیاں ہوتا. مولوی کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے بل یداہ مبسوطتان. یہ مولوی نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ وہابیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، اہل حدیثوں نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، کہ اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، میں جیسے چاہے خرچ کروں. جی اگر ہم ہاتھ مان لیں گے تو پھر تو تشبیہ آ جائے گی. یہ بڑا شرک ہے. یہ اللہ سے کوئی چیز تشبیہ آ جائے گی، تشبیہ لازم آ جائے گی. اگر اللہ کے ہاتھ مانے جائیں گے، یہ بات تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل لگے لیکن آپ نے یہ سمجھ کے جانی ہے. اگر اللہ کے ہاتھ مانیں گے تو تشبیہ آئے گی مخلوق کے ساتھ. یہ اتنا بوگس، اتنا باطل فلسفہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ نے قرآن پاک میں اس فلسفے کا رد ازہد کیا ہے. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. صرف ایک آیت ہر باطل کو رد کرنے کے لیے. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کی مثال نہیں ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا اللہ کی اگر مثال نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. وہ سنتا بھی ہے اور ایک آیت یاد کر لیں، بڑا فائدہ دے گی. وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو سنتا دیکھتا نہیں ہے؟ تو بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے. یہاں پہ تشبیہ نہیں آ رہی. اگر سمیع اور بصیر کے ساتھ تشبیہ لازم نہیں ہے تو نے کیسے سمجھ لیا ہاتھوں کے ساتھ تشبیہ لازم ہے؟ تجھے کس نے یہ بہکایا کہ ہاتھ مانیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، سمیع بصیر ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی؟ اللہ کے بندے عقل کو ہاتھ مارو. لیس کمثلہ شیء. ہم نے کون سا کہا کہ اللہ کے ہاتھ میرے جیسے ہیں؟ ہم نے یہ کہا؟ ہم نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں جس چیز کا اس بات اللہ نے کیا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. اللہ کے ساتھ مثال نہیں دینی چاہیے، سچ بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے. مخلوقات کے اندر کیا ہمارے ہاتھ پرندوں سے ملتے ہیں؟ کیا پرندوں کے ہاتھ چونٹیوں سے ملتے ہیں؟ کیا چونٹیوں کے ہاتھ کرسی کے ہاتھ سے ملتے ہیں؟ کیا کرسی کے ہاتھ چارپائی کے ہاتھ سے ملتے ہیں؟ اگر مخلوقات میں اتنا تنوع ہے تو جو رب خالق ہے، مالک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ نے جب یہ کہہ دیا میرے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی. تیرا اور میرا سننا دیکھنا کیا ہے؟ تو نے دیکھا، تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو سن بھی رہا ہے. اور یہ بات بھی چھوڑیے، اللہ ہی کی طرف سے دلیل لیجئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ام المومنین بیان کرتی ہیں اللہ کی قسم، خولا کی آواز اونچی ہوئی نا تو میں نے سننے کی کوشش کی کہ کیا کہتی ہے، مجھے سمجھ نہ آئی. قربان جائیں اللہ کی سماعت پہ کہ عرش عظیم سے اعلان کیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا.
اللہ کی سماعت ایسی ہے جیسے میری اور آپ کی اللہ کی بصارت ایسی ہے. آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا. عیسائیوں کے اوپر ہم الزام لگاتے ہیں, عیسائیوں کے اوپر, یہ عیسائی بڑے ظالم ہیں جی. کیوں جی؟ اور یار انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ہاں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے, مانتے ہیں. اور اللہ نے کہا یہ اللہ کو گالی دینا ہے, اور اتنی بری بات ہے آسمان زمین تلپٹ ہو جائیں, تباہ و برباد ہو جائیں, یہ اللہ کو گالی دینا ہے. لیکن آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ اپنے گریبانوں کو جھانکیے. انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنایا, اور میں نے اور آپ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. ہم نے ظلم زیادہ کیا کہ انہوں نے کیا؟ ایمانداری سے بتائیے. جو چاہیں نبی کو خدا کر دکھائیں, جو تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. اس عقیدے کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بھی سن لیجئے. بات آئی ہے توحید کی تو اس کو سمجھ کے جائیے. ہم ان کو الزام نہیں دیتے. انہوں نے سمجھا کہ نور جو ہے تخلیقات میں مخلوق میں افضل شے ہے, انہوں نے کہا نبی کریم نور تھے. چلے یہ ان کو پلس پوائنٹ دے دیجئے کہ ٹھیک ہے ان کی نظر میں نور افضل تھا تو انہوں نے کہہ دیا. ہمارے ہاں قرآن و سنت میں یہ عقیدہ ثابت شدہ ہے اور اجماع بھی ہو گیا بعد میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان اشرف المخلوقات ہے. ہم اشرف المخلوقات بشر کو سمجھتے ہیں, ہم نے رسول اللہ کو بشر میں رکھا. انہوں نے نور سمجھا, انہوں نے نور میں رکھ دیا. لیکن دلائل کی دنیا میں جب علماء کے آپس میں مکالمات ہوئے, لکھے گئے, آپ کو پتہ ہے اس کی مکالمات کی ہسٹری کا 100 150 200 برس کی. یہ دلائل سے ثابت ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اور دلیل ایک تو یہ, اور دوسری کرمنا بنی آدم کی آیتیں. لیکن ایک سب سے بڑی دلیل کوئی بتا سکتا ہے اشرف المخلوقات کی کیا ہے؟ کوئی طالب علم بچہ؟ ایک دلیل یہ. دوسری جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جتنی نورانی مخلوق تھی, جتنی نورانی مخلوق تھی, ان میں سب سے افضل کون تھے؟ فرشتے. اور فرشتوں میں سب سے افضل کون تھے؟ جبریل امین. سب کو حکم دیا, آدم کو پیدا کیا تو کیا کہا اس کو؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ تعظیم کا؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ عظمت کا؟ یہ سجدہ عبادت کا تھا کہ اشرف المخلوقات منوانے کا؟ جبریل جیسے جلیل القدر پیغمبر اور رسول جو نورانی تھے, ان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اب اللہ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کر دیا ہے. اللہ کی قسم مخلوقات میں سب سے افضل بشر ہیں, اور اس لیے کہ بشر میں رسول اللہ نے بھیجے ہیں. اور ان مخلوقات میں اور ان بشر میں کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ خالق ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے, اور مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے اوپر تو ہمارا اتفاق ہے. مسئلہ کہاں پہ کڑا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات ماننے پہ آگی کہ اشرف المخلوقات بشر ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم نے عقیدہ گڑا ہوا ہے نور کا, اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے گا؟ حالانکہ یہ کوئی ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نورانی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا, ہمارے معاشرے کا عقیدہ, اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے اب تبلیغ سے ابلاغ سے ان کے ہاں بھی توحید پرست لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ایک گروہ آج بھی موجود ہے, اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, جنہوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ ٹھیک ہے آدم تو افضل تھے, اشرف المخلوقات تھے, بشر ثابت ہوتا ہے, لیکن ایک نور کی قسم ہے جو آدم سے بھی افضل ہے. بھائی وہ کون سی قسم ہے؟ اللہ کی قسم یہ کہتے ہوئے بندہ کانپ جاتا ہے. وہ جی اللہ کا نور تو مخلوق سے افضل ہے, بے شبہ افضل ہے. تو اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ والا نور نہیں ہے مخلوق والا, نور من نور اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے, اللہ ہی کا ذات کا حصہ ہے. ہم عیسائیوں کو برا بلا کہتے ہیں, ابن اللہ کہا, تم نے کیا کمی کی ہے؟ تم نے کہا نور من نور اللہ ہے, اور اللہ نے اس کا رد بھی پہلے کر دیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو اللہ کا جز بیان کرنے لگے ہو, اللہ کا جز بنا دیا.
कुल हुवल्लाहु अहद, अहद अहद एक है, उसका कोई जुद नहीं है। और इस बातल गंदे फलसफे को रद्द करने के लिए अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान पाक में एक अजीम आयत को नाजिल किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की कसम, ये आयत भी समझ आ जाए तो अकीदा दुरुस्त हो जाए। कुल, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें हमने जुल्म कम किया, हमने रसूलुल्लाह को अल्लाह का जुज़ बना दिया, अल्लाह बना दिया। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल इन कान लिर्रहमानी वलद, कुल इन कान लिर्रहमानी वलद, कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, अगर अल्लाह का बेटा हो फ़अना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उसकी भी इबादत करूंगा। क्यों? अल्लाह का अगर बेटा हो तो वो भी इबादत के लायक है, अल्लाह का जो जुज़ हो वो भी इबादत के लायक है। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और इबादत अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए। और दुख पता क्या होता है, जब हम ये बात कहते हैं ना तो अल्लाह के बारे में कहते हैं जी अल्लाह बड़ा, उधर कहते हैं अल्लाह दूर है, इधर कहते हैं हर जगह में। इसलिए हर जगह की आप दलील पूछेंगे ना, यार आप हर जगह में अल्लाह कैसे है, वो कहेंगे अल्लाह ने कहा मैं करीब हूं। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कहते थे अल्लाह दूर है, इस मसले में आप कहते हैं कि अल्लाह करीब है। अब भाई अल्लाह करीब है, अल्लाह ताला ने अपनी जहत बयान की है, अपनी जहत बयान की है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं रब तुम्हारी शहरगे हयात से भी ज्यादा करीब हूं। ये नहीं कहा कि बंदा अर्शे अदीम के करीब है, मैं रब करीब हूं। क्यों? ये फासला अल्लाह की मखलूक है कि नहीं? उसकी अल्लाह के सामने कोई हैसियत है? आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अल्लाह की मखलूकात में से अल्लाह ने बाद अपनी मखलूकात का जिक्र भी उम्मत तक पहुंचाया। अर्श अदीम का जो फरिश्ता है ना, जिन्होंने अर्श अदीम को थामा हुआ है, जिन फरिश्तों ने, उनमें से एक फरिश्ते का कद रसूलुल्लाह बयान करके गए कि उसका सर अर्श अदीम के नीचे है और उसके पांव 7वीं जमीन से भी नीचे है, और उसके कान और कांधे के दरमियान का फासला तेज रफ्तार परिंदा 500 साल उड़ता रहे पार नहीं कर सकता। अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी ऐसी मखलूकात हैं अर्शे अदीम पे हो, ये सारी कहकशाओं मिल्की वे से पार करके 14 अरब साल लगते हैं लाइट को यहां पे पहुंचते हुए। और अर्शे अदीम के करीब जिब्रील खड़े हों और अल्लाह हुक्म देना, ऐ जिब्रील यूसुफ को कुएं में धक्का दे दिया गया और मेरे यूसुफ के पांव कुएं की जमीन पे ना लगे, तो जिब्रील का पर उनके पांव के नीचे आ जाता है। वहां से ये अल्लाह की मखलूकात, जिब्रील अमीन का पर आ जाता। तो अल्लाह दूर है? अल्लाह भी करीब है, अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने इल्म के साथ, अपनी समात और बसारत के साथ। ये अल्लाह शहर के हयात से ज्यादा करीब है। इसका मतलब माद अल्लाह ये नहीं है कि ये जो हवा, ये जो फिजा, ये जो दुनिया मखलूकात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह उन मखलूकात के अंदर घुसा हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बात तो होगी मुकम्मल। एक साथी ने दुआ की कबूलियत के हवाले से पर्ची भेजी है, तो 2 बातें बस या 3 बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि बताएं तरीका क्या दुआएं कबूल हो। आसान तरीन जो नुस्खा है, जो बंदा ये चाहता है, पहली बात तो ये है कि दुआ कबूल होती है, और दुआ के 3 नतीजे होते हैं, या अल्लाह फौरी कबूल करता है, या आने वाला हादसा काटता है, या मुस्तकबिल में क़यामत के दिन उसके लिए ज़ख़ीरा बना देता है। हत्ता कि हर बंदा ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ ही ना कबूल हुई होती, आखिरत का ज़ख़ीरा देख कर। लेकिन आप चाहते हैं आपकी दुनिया में दुआ कबूल हो, तो आज के बाद इरादा कर लीजिए आप सब वुदू करके, वादा करें वुदू करके सोएंगे। उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। एक तो अगर आप वुदू करके सोएंगे तो आसमान से फरिश्ता आएगा जो सारी रात आपके सराहने खड़ा रहेगा। आप करवट बदलेंगे, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा। किसने नादिल किया? अल्लाह ने। दुआ किसके हुक्म पे कर रहा है? अल्लाह के। अपनी मर्जी से बोलते नहीं है, अल्लाह के कहने पे बोलते हैं। दुआ कर रहा है तो अल्लाह ने कबूल करनी है, तो दुआ के लिए लगाया हुआ। फिर दूसरी जो फजीलत है वो ये है, अगर आपकी आंख खुल गई, हालत वुदू में सोए हो, अगर आपकी आंख खुल गई तो अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक बंदे ने वुदू तो ना किया, याद नहीं रहा, सफर में था, थका हुआ, वुदू किए बगैर सो गया, अब क्या करे? अब कैसे दुआ कबूल होनी है? तो ये बात भी याद रखिए, दूसरी हदीस में ये लफ्ज आते हैं, जो बंदा रात को बगैर वुदू भी सोया हो, अचानक आंख खुले, वो क्या करे? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, अपने लिए रहम की दुआ करे, अपने लिए मगफिरत की दुआ करे, अपने लिए रिज़्क़ की दुआ करे, और जो जी चाहे ये कलमात अदा करने के बाद अल्लाह से मांगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। और फिर तीसरी बात ये है कि लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, लोगों के लिए, लोगों से करवानी भी चाहिए, हजरत उमर की बात आपके सामने रख दी, और लोगों के लिए भी करनी चाहिए। क्यों? इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने हसन बिन ईसा को अपनी मस्जिद में आता देखा, और देखा बड़ा खूबसूरत नौजवान है, ईसाई है। कहने लगे ऐ अल्लाह, क्या ये खूबसूरत चेहरा आग में जलेगा? क्या ये खूबसूरत चेहरा आग में जलेगा? उसके लिए दुआएं शुरू कर दी। 4 दिन नहीं गुजरे, हसन बिन ईसा ने इस्लाम को कबूल कर लिया। और इस तरह के वाकयात मुतअद्दिद है। और दूसरा, ये तो पुराना वाकया बयान किया, असर हाजिर का एक वाकया बयान करता हूं। किसी के लिए दुआ करना किसी को लग भी जाती है, और सबसे बड़ी जो इस बात में खुशखबरी है वो ये है, आपने किसी के लिए दुआ की, अल्लाह मेरे भाई के ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आसमान से एक फरिश्ता आपके पीछे आगे खड़ा हो गया, नहीं अल्लाह तेरे पे भी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अल्लाह मेरे भाई को 10 लाख दे, नहीं अल्लाह तुझे भी दे, अल्लाह मेरे भाई को गाड़ी दे, नहीं अल्लाह तुझे भी दे। बंदे की तो पता नहीं कबूल होनी है कि नहीं, ये जो फरिश्ता उतरा इसकी तो होनी है कि नहीं। तो ये आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक मुआहदा कर रहे हैं, एक पैक्ट कर रहे हैं। और फिर मैं आपको असर हाजिर का एक वाकया बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। ताइफ के साथ एक शहर अबहा, उसके इमाम मस्जिद ने एक शख्स का जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ाने के बाद उसकी तदफीन होगी। उस रात उसको ख्वाब आई कि ये जिस शख्स का मैंने जनाजा पढ़ाया है ये जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। और उससे पूछा है, अल्लाह के बंदे तू जन्नतुल फिरदौस में कैसे दाखिल हो गया? कहा मेरे लिए फलां बद्दू ने एक दुआ की थी जिसकी वजह से मैं जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया हूं। वो इमाम उठा और उस बद्दू के पास चला गया और जाके पूछा, तू कल जनाजे में शरीक हुआ था? कहा हाँ शरीक हुआ था। कहा तूने क्या दुआ की थी? वो शख्स मुझे ख्वाब में मिला, जन्नतुल फिरदौस में तेरी दुआ की वजह से चला गया। कहा अच्छा। कहा मैंने एक ही दुआ की थी, ऐ अल्लाह हम बद्दू मिजाज के लोग हैं, जब कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए हम ये नहीं देखते कि हमें भूख लगी है, हमारे बच्चों को लगी है, जो चीज होती है उसके सामने पेश कर देते हैं। ऐ अल्लाह मेरा ये दोस्त मेहमान बन के तेरी बारगाह में पेश हो रहा है, इसकी उम्दा मेजबानी करी। तो वो शख्स जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो गया। तो लोगों से दुआ करवाया कीजिए, लोगों के लिए दुआ किया कीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर हज़रत अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब, जो आपके सामने मखसूस अंदाज में खिताब फरमा रहे थे।